नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल हया, शर्म हया। हया दरअसल दिल की ज़िंदगी है और दिल में एक ऐसी कैफियत का पैदा होना, यानी अंदर झिझक और अंदर एहसास का जागना क्या कहलाता है? हया कहलाता है। यानी आम अल्फाज में कहें तो जैसे ज़मीर का जागना, हम कहते हैं ना फ़लाँ का ज़मीर जागा हुआ है, और कहते हैं फ़लाँ का तो ज़मीर मर ही गया है। तो असल में हया क्या है? ज़मीर का जागना जो इंसान को बुराई से रोक दे, वो ज़मीर जो इंसान को बुराई से रोक दे, जो अल्लाह के इल्म के अल्लाह के होने का एहसास दिलाए। तो अल्लाह के होने का एहसास, उसके होने का यकीन, उसके देखने का यकीन कि वो मुझे देख रहा है। और जिसको ये एहसास हो, जिसको अल्लाह के होने का यकीन हो और ये यकीन हो कि वो मुझे हर वक्त देख रहा है, तो फिर उसका अमल खुद ब खुद क्या हो जाता है? दुरुस्त हो जाता है। वो खुद ब खुद बुराई से बचने लगता है। ये एहसास इंसान को बुराई से बचाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। हया दिल का वो एहसास जो इसे हमेशा बुराई से चुकन्ना रखता है। हया दिल की ज़िंदगी है। जैसे मुर्दा को नहीं पता कि क्या हो रहा है, ना ही सोए हुए को, इसी तरह मुर्दा दिल अपनी खामियों को नहीं जानता। जिंदा दिल इंसान ही अपनी खामियों को जानता है। तो हया असल में एक तरह से ख़बरदार होने का नाम भी है, अलर्ट रहने का नाम भी है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अच्छे इखलाक का ऊपर का हिस्सा क्या है? हया है। वो कहते हैं ना, हदीस में भी आता है, हया नहीं तो जो चाहे करो। अगर आप में हया नहीं है तो फिर जो चाहे करो। फिर आप बदज़बान भी हो सकते हो, फिर आप बुरा सलूक भी कर सकते हो, फिर आप झगड़ालू भी हो सकते हो, फिर आप मुनाफिक भी हो सकते हो। अगर हया नहीं है फिर इंसान सब कुछ कर सकता है, और अगर हया है तो फिर वो इन सब चीज़ों से बच सकता है। आपसे सबने फरमाया हया खुद को खुद परखने का नाम है। हया क्या है? खुद को खुद परखने का नाम है। और गुफ्तगू में आजी ईमान की शाखों में से 2 शाखें हैं, और बदकलामी अजटपन 2 शुबे हैं, क्या? मुनाफकत के। और फिर देखिए, जब कोई अल्लाह की अज़मत को पहचान जाता है तो फिर उसे शर्म आती है, फिर उसे हया आती है अल्लाह से। जब इंसान अल्लाह के एहसानात को देखता है कि मेरे रब के मुझ पर कितने एहसानात हैं। कभी हम देखते हैं, कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह ने रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए क्या आला तरीन चीज़ें दी हैं, किस तरह अमन और आफ़ियत और सुकून के साथ अपने घरों में दिन और रात गुजारते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। कितने एहसानात हैं। कुरान में भी आता है ना कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन ना सको। तो वाकई जो अल्लाह की नेमतों को शुमार करता है, उनका एहसास करता है कि मेरे रब के मुझ पर ये एहसानात हैं, फिर वो अपने रब को पहचानता है, उसके दिल में अपने रब की अज़मत आती है। फिर उसके लिए उसके दिल में हया पैदा होती है। फिर वो बुराई करते हुए झिझकता है कि मेरे रब के तो मुझ पर इतने ज़्यादा एहसानात हैं, मेरे रब के मुझ पर इतने ज़्यादा एहसानात हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे मिसाल के तौर पर कोई दूसरा इंसान, हाँ, डर लगता है। पहले कर लेते थे बहुत, जो बात है पाकिस्तान में तो काम ही है ना, फोनों पे भी हम कर लेते थे, और फिर देखिए माँ बहनों सबके साथ। पर अब करती भी ना डर लग, मैं नहीं करती, सच्ची बताऊं। हाँ, अगर कभी आ भी रही होती ना तो मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार नहीं, ये बाहर लगे तो कहते इनको देखो। और देखिए तो करती थी, पर अब गीबत करते वक्त सबसे पहली चीज़ आप देखते हैं, वो बंदा तो नहीं सुन रहा जिसकी आप गीबत कर रहे हैं, वो तो नहीं देख रहा। मिसाल के तौर पे वो उसी घर में रहता हो तो आप झांकते हैं बाहर, वो देख तो नहीं रहा। हाँ, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ गीबत से रोकेगी? हया ही रोकेगी ना, अल्लाह से हया। अल्लाह तो देख रहा है ना।
آپ کا یہ آپ کے دل کے اندر کا یہ احساس کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. آپ پر کسی نے احسان کیا، آپ کو حیا آتی ہے نا اس کے ساتھ، یا اس کے حق میں کمی کرتے ہوئے یا اس کے ساتھ برا کرتے ہوئے حیا آتی ہے. تو جس رب نے اتنے احسانات کیے ہیں تو اس سے بھی تو حیا آنی چاہیے نا. کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں برائی کرتے ہوئے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو جو با حیا انسان ہوتا ہے وہ پھر اندر اور باہر سے ایک جیسا ہوتا ہے. جو با حیا انسان ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سب کے درمیان میں تو وہ اچھا ہے، اکیلے میں وہ برا ہوتا ہے. وہ جیسا سب کے درمیان میں ہوتا ہے وہ ویسا تنہائی میں بھی ہوتا ہے. اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات سب کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں. وہ اندر باہر سے صاف ہوتا ہے. وہ یہ نہیں، منافقت نہیں ہوتی اس کے اندر. جو ہے بس مطلب جو سامنے بڑبڑ بھی ہے تو سامنے جھوکے میں یہ بینیفٹ ہے جو ہم سب آئیں. مجھے لگتا ہے ہم لکی ہیں کہ ہم لوگ یہاں برائیوں سے بچ جاتے ہیں. میری پھپھو ہمیشہ مجھے کہتی ہے بیٹا نماز قرآن ہے، اور دیکھو یہ لیکچر اسلامی کلاسز ہیں، غیبتیں نہیں ہیں، کیونکہ کس سے کرو گی؟ بگاڑ سے کرو گی. ان کو واقعی ختم ہو جاتی ہے عادت انسان کی. اور اتنی روٹین ہماری ٹف ہے کہ ہمیں ٹائم، اور یہ جو رمضان آتی ہے یقین کرو میں یہاں سے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے مسجد سے میں دور نہیں جاؤں، کیونکہ تراویح پڑھتی ہوں آتی ہوں، مجھے یہیں کہیں دینا گھر، تاکہ میں مسجد کو نہیں چھوڑوں. میرے بچے بھی جاتے ہیں ریگولر، اور مجھے ہوتا ہے کہ تراویح وہ تو واقعی محبتوں سے اصل امتحان دیکھیں اپنی جہاد ہے ہمارے. اکیلے رہتے ہوئے تو ٹھیک ہے، اکیلے رہتے ہوئے بچے ہوئے ہیں، لیکن اصل امتحان تو وہاں ہے نا جہاں آپ گیدرنگ میں رہیں اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں. اصل امتحان تو وہی ہے نا. پاکستان میں اب وہی ایسا کیا ہے کہ وہاں پہ رہ کے پھر ہم ان کے جیسے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اکیلے ہوتے ہیں، پھر ہم تھوڑا اصل دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے. اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے، پھر چاہے آپ پاکستان کے ماحول میں ہیں، پھر آپ چاہے یو کے ماحول میں، اکثر لوگ وہاں سے آ کے یہاں خراب ہو جاتے ہیں. تو ماحول تو ہر جگہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اصل امتحان یہ ہے کہ آپ اندر سے کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے. آپ کا ایمان جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنے آپ بعمل ہوں گے. پھر آپ پر باہر کا ماحول اتنا اثر انداز نہیں ہو سکتا. آپ پر ماحول تب اثر انداز ہوتا ہے جب آپ کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے. آپ کا ایمان جب اسٹرانگ ہوتا ہے پھر آپ پر ماحول اتنا اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو اصل چیز کیا ہے؟ حیا ہے. ہمیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کچھ لوگوں کے اندر تو فطری طور پر اتنی حیا ہوتی ہے، ہاں وہ با حیا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب انسان اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے تو پھر اس کے اندر شرمندگی کا احساس آتا ہے. کیسی شرمندگی؟ کہ میرا رب تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا. میرا رب مجھے نوازتا ہی جا رہا ہے اور میں غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہوں، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہوں. میں اللہ کا کوئی حق ہی نہیں ادا کر رہا، کوئی عبادت ہی نہیں ادا کر رہا اللہ تعالیٰ کی. تو پھر یہ جو ندامت کا احساس ہے نا، یہ انسان کے اندر حیا کو جنم دیتا ہے. تو پہلی چیز کیا؟ اگر اپنے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے، اگر سوچیں کہ اگر مجھے لگے کہ میرے اندر، مجھے لگتا ہے حیا نہیں ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا میرے اندر حیا نہیں ہے؟ کہ میں بلا جھجک بے دھڑک غلطیاں کر دیتی ہوں، گناہ کر دیتی ہوں، شاؤٹ کر دیتی ہوں، کسی پر چلا لیتی ہوں، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے میرے اندر کوئی جھجک ہی نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر حیا نہیں ہے. حیا نہیں ہے تو پہلا سٹیپ مجھے کیا پیدا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، پہچاننا ہے اپنے رب کو، اپنے رب کے احسانات کو شمار کرنا ہے، تاکہ دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو. جب عظمت پیدا ہوگی تو پھر ندامت کا احساس آئے گا کہ ہاں میں تو کتنی گناہ گار ہوں، میں اللہ کے لیے کیا کر رہی ہوں، اللہ نے میرے لیے یہ کیا، یہ دیا مجھے، میں نے اللہ کو کیا دیا، میں نے اللہ کے لیے کیا کیا. اللہ نے تو میرے لیے یہ سب کچھ کیا، کائنات بنائی، سورج چاند ستارے، یہ کس کے لیے بنائے؟ ہر انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، ہر چیز کو ہماری خدمت میں لگایا ہے. پھر صبح و شام ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، صحت دی ہوئی ہے، گھر دیا ہوا ہے، رشتے دیے ہوئے، کتنی نعمتیں دی ہیں. تو پھر
اس چیز سے انسان کے اندر اللہ کی عظمت بڑھتی ہے. جب اللہ کی عظمت بڑھتی ہے تو پھر انسان کے اندر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی پھر ان گناہوں سے بچنا ہے. اور یہ شرمندگی کا احساس پھر ہمارے اندر کیا پیدا کرے گا؟ حیا کو پیدا کرے گا. اور حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے. حیا نہیں تو ایمان نہیں. اگر آپ میں حیا نہیں ہے تو سمجھے ایمان ہی نہیں. کیونکہ جب حیا نہیں ہوتا تو انسان کا دل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ دل ہوتا ہے. اور پھر جب مردہ دل ہوتا ہے جس کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ ہی کرتا ہے نا. وہ اللہ کی نافرمانی ہی کرتا ہے اور پھر گناہوں پر اصرار کرتا ہے. جیسے ابلیس نے یہ نہیں کہ اس سے غلطی ہوگی اور پھر وہ باز آ گیا اور اس نے معافی مانگ لی. نہیں، پھر وہ نافرمان بنا تو پھر وہ نافرمان ہی بن گیا. تو پھر جب حیا نہیں ہوتی تو دل مردہ ہو جاتے ہیں. جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل میں کوئی احساس ہی نہیں رہتا تو پھر انسان گناہوں پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کی بھری زندگی کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے. اچھا، اور حیا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ طریقہ کہ اللہ کی عظمت کو دل میں اجاگر کرے. اور وہ کس طریقے سے اجاگر کرنا، جو ہم نے ڈسکس کیا، اللہ کے احسانات کا ذکر کر کے، ان کو یاد کر کے، ان کو شمار کر کے. پھر حیا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بعض حکماء کا قول ہے کہ حیا کو زندہ کرو ان لوگوں کی صحبت سے جن سے حیا کیا جاتا ہے. جن سے حیا کیا جاتا ہے یعنی جن کی مجلس میں بیٹھتے اور پھر حیا کرتے ہو. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو دیکھ کر خود ہی حیا آ جاتی. آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن ان لوگوں کے سامنے آپ کو حیا آ جاتی ہے. اچھا چلیں اٹھ کے ہم بھی ساتھ پڑھ ہی لیں. ہاں، آپ حجاب نہیں کرتے، ہاں، لیکن کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے ایسے نہیں جاتے، آپ ان سے حیا کرتے ہیں اور آپ حجاب کر کے ان کے سامنے جاتے ہیں. ہاں، تو ایسے لوگوں کی کچھ حکماء کا قول ہے کہ پھر ایسے لوگوں کی مجالس میں زیادہ بیٹھو تاکہ تمہارے اندر پھر کیا پیدا ہو؟ حیا پیدا ہو. بار بار ان سے حیا، ان کے سامنے حیا اپناؤ گے تو پھر حیا پیدا ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ آج وہ دور جا رہا ہے. پہلے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا نا کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں پھر حیا آ جاتی تھی، ہم کر لیتے. لیکن یہ وہ دور جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سامنے بھی ان کو حیا نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہاں ہم ایسے ہیں تو ایسے ہی ہیں. اگر میوزک سننا ہے تو سننا ہے. کیسے بھی لوگ ان کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. یہ حیا مطلب اس لیول کی بھی اب حیا معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح خزائل بن عیال کہتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے. 5 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے. نمبر 1، دل کی سختی. اگر آپ کا دل سخت ہے، اس کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ بدبختی کی علامت ہے. آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. ظاہری بات ہے جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتا. کسی کی تکلیف دیکھ کے آپ سوچیں، آپ کہتے ہیں آپ بڑے نرم دل ہیں، سوچیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کے، اپنی تکلیف دیکھ کے، اپنے بچوں کی پیاروں کی تکلیف دیکھ کے تو ہر کوئی آنسو بہا لیتا ہے، ہر کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے. کیا دوسروں کی تکلیف دیکھ کے بھی میرا دل نرم ہوتا ہے؟ میری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں؟ میرے دل میں ایسی ہلچل ہوتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں؟ اگر نہیں تو سمجھے کہ یہ بدبختی کی علامت ہے. اسی طرح نمبر 3، حیا کی کمی. حیا نہ ہونا تو حیا کی کمی بدبختی کی علامت ہے، اور حیا کا سرے سے ہی نہ ہونا کتنی بڑی بدبختی ہوگی. تو حیا کی کمی بھی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بدبختی کی علامت ہے. اسی طرح دنیا میں رغبت، دنیا سے بڑی محبت، دنیا میں بڑا دل لگایا ہوا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس دنیا ہی دنیا ہے، تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. اور پھر کیا؟ لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی لمبی پلاننگیں کرنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. کل کا پتہ نہیں ہے ہمیں، اگلے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم پلاننگز کرتے ہیں کئی سالوں کی. اور یہ بھی وہی کرتا ہے جس کا دنیا میں اس کی بڑی رغبت ہوتی.
تو یہ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. تو ان 5 چیزوں میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ 5 چیزیں ہم میں تو نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ بدبختی کی علامت ہے. اور پھر دیکھیں حیا کی کمی بدبختی کی علامت ہے. اور جہاں حیا ہے سرے سے ہی نہ ہو پھر تو حیا کو آج چیک کرنا ہے کہ کیا میرے اندر حیا پائی جاتی ہے تو کس لیول کی پائی جاتی ہے, کس درجے کی پائی جاتی ہے. اور اگر اس میں کمی پائی جاتی ہے تو بھی اس کو امپروو کرنا ہے, اور اگر نہیں پائی جاتی تو اس کو پیدا کرنا ہے. اور اپنی کمی کا اعتراف کرنا بھی کیا ہے؟ حیا ہے. اپنی کمیوں کا اعتراف کر لینا. کوئی آپ کو آ کے آپ کی کمی بتائے, آپ اس کا اعتراف کر لیں, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں, یہ بھی حیا ہے. با حیا انسان ہی اپنی غلطی کا کیا کر لیتا ہے؟ اعتراف کرتا ہے. اسی طرح دیکھیں اگر کسی کو حیا کو دیکھنا ہے تو وہ فرشتوں کی حیا کو دیکھے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی تسبیح ایسے کرتے ہیں کہ دم ہی نہیں لیتے, ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں فرشتے اور تھکتے ہی نہیں ہیں. اتنی تسبیح, اور اللہ تعالیٰ کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں. اور پھر بھی قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. قرآن میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے, ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا. جن کی زبان کبھی تھکتی ہی نہیں تھی مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے, اللہ کی فرما برداری کرتے تھے, کبھی کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. فرشتے نافرمانی تو نہیں کرتے نا اللہ کی. اللہ نے جو ان کو حکم دیا, جیسے حکم دیتے ہیں فوراً بجا لاتے, مسلسل تسبیح کرتے. اور پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اور ہم اپنا دیکھیں, ہم کے نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور کیا کریں؟ اتنا سب تو کرتے ہیں ہم سے نیک تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں شاید. ہم تو ایسے کرتے, قرآن بھی پڑھتے, تلاوت بھی کرتے, دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے. اور وہ دیکھیں کتنی کہ زبان کبھی خالی ہوتی ہی نہیں ذکر سے, اور پھر بھی کیا کہہ رہے, اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا. اللہ تو پاک ہے, تیرا تو حق اس سے بھی کہیں زیادہ تھا, ہم نے ادا ہی نہیں کیا. یہ ہے حیا کہ سب کچھ کرے اور پھر بھی کہ حق ادا نہیں ہوا. اور ہم انسان کیا کرتے ہیں, ذرا سا کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے, کتنی سعادت کا کام تھا, کتنی محنت, کتنی مشقت کر رہے تھے, کیسے اپنی کمر پہ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں. اور پھر کیا کہہ رہے, کوئی بڑائی نہیں دل میں آئی, بس کیا کہہ رہے, ربنا تقبل منا, اللہ تو بس ہم سے قبول کر لینا. فکر تھی تو کس بات کی کہ اللہ ہم سے قبول کر لینا. تو با حیا انسان جو ہوتا ہے, ایک تو وہ گناہوں سے بچتا ہے, اس کو حیا آتی ہے غلطی کرتے ہوئے, تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی. اور دوسرا, اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو با حیا انسان کیسا ہوتا ہے, اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لینا. اور اسی طرح اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا بھی بے حیائی ہے, اور غلطی کا اعتراف کر لینا کیا ہے؟ حیا ہے. تو اس سے بھی ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم بے حیا ہیں یا حیا ہے. اگر تو ہم اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم با حیا ہیں, اور اگر اپنی غلطی کا فوراً اعتراف نہیں کرتے, بے حیائی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر بے حیا ہیں. اور پھر اسی کو اپنی غلطی نظر آتی ہے, وہی اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے, اسی کو اپنی غلطی کی فکر ہوتی ہے جو اللہ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور اللہ سے وہی محبت کر سکتا ہے, وہی پہلی بات آ گئی کہ جو اللہ کو پہچان لے, اللہ کی عظمت کو جان لے. تو اعلیٰ درجے کی حیا کیا ہے؟ حیا النفس, یعنی خود سے خود حیا کرنا. لوگوں کے سامنے بھی حیا کر لیتے, کبھی اپنے سامنے اکیلے میں حیا کی, کہ خود سے بھی حیا کرنا. خود سے حیا کرنا کیسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ارادہ کریں کچھ غلط کرنے کا, تو
آپ کو خود سے شرم آ جائے میں ایسے کروں، نہیں مجھے تو یہ چیز زیب نہیں دیتی. مثال کے طور پر ہوتا ہے نا، کچھ لوگ آپ کو اکساتے ہیں، دیکھو تو اس نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا، جیسے حسن اخلاق کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہی بات کرتے ہیں، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا، تم بھی کرو. پھر آپ کو خود سے ہی حیا آ جائے، نہیں مجھے یہ چیز زیب نہیں دیتی، میں بھی ایسے کروں، نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا. تو یہ اعلیٰ درجے کی حیا ہے کہ خود سے خود حیا کرنا، حیا بن نفس، اپنی نفس کے ساتھ حیا کرنا. اسی طرح غلط کہہ دینا، غلط بول دینا اور پھر کہنا میں نے تو کیا ہی نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی حیا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اسی لیے جب تک حیا النفس نہیں آتا تو اللہ سے بھی حیا نہیں آتا. جب آپ خود سے خود حیا نہیں کرتے تو پھر اللہ سے بھی حیا نہیں آتی آپ کو. اور جب اللہ سے حیا نہیں آتی تو پھر انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے. اور اللہ سے حیا کیا چیز دل آتی ہے؟ وہی جو سٹارٹ میں ہم نے بات کی کہ انسان کے اندر دل میں یہ احساس ہر وقت زندہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر دیکھیں ہم لوگوں سے تو پھر شرم کھا لیتے ہیں، حیا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے حیا نہیں کرتے. لوگوں سے پھر ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. تو پھر وہی بات نا کہ اللہ قرآن میں شکوہ کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. تم نے لوگوں سے بھی حیا کر لی، تم لوگوں سے بھی ڈر گئے، لیکن اللہ سے تمہیں حیا نہ آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا حیا کم ہوا اس کا خوف خدا کم ہو گیا. جس کے اندر سے حیا کم ہوا اس کے اندر سے پھر خوف خدا بھی کم ہو گیا، اور جس کا خوف خدا کم ہو گیا اس کا دل مر گیا. جب خوف خدا ہی نہیں رہا تو پھر وہ جو چاہے کرتا رہتا ہے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اجازت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہی رہے اور وہ کام کر کے چلے گئے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اور اپنا حلیہ درست کیا. تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میرے والد آئے اور آپ ایسے ہی لیٹے رہے، معاملہ ہو گیا اور وہ چلے گئے، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اپنا حلیہ درست کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت شرم والے ہیں، بہت حیا والے ہیں، اس لیے مجھے بھی ان سے حیا آئی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں ان سے میں کیوں نہ حیا کروں. تو حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا اخلاق درست کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز اپنے حیا کو زندہ کرنا ہے. حیا کی کمی کو، جو قلت ہمارے اندر حیا کی قلت پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنا ہے. دیکھتے ہیں احادیث حیا کے متعلق. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. رواہ ابن ماجہ. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت کیا ہے؟ حیا ہے. یعنی ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے، لیکن اسلام کی کوالٹی کیا ہے؟ اسلام کی ویلیو کیا ہے؟ اسلام کی پہچان کس میں ہے؟ ایمان ہے، حیا میں ہے. گویا مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے.
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بدء وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ جیسے یعنی پتہ کیا چلتا ہے کہ ایمان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم ایمان والے ہیں اور کام ختم نہیں۔ ایمان والے ہیں تو آپ کے اندر حیا ہونی چاہیے، ایمان والے ہیں تو آپ کے اندر دوسروں کا درد ہونا چاہیے، ایمان والے ہیں تو آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو ایمان کی کتنی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور ان میں سے ایک شاخ کیا ہے؟ حیا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان من الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں لے جاتا ہے۔ اگر آپ میں حیا ہے تو آٹومیٹکلی آپ برائیوں سے بچو گے اور نیک اعمال کرو گے، تو آٹومیٹکلی وہ حیا آپ کو کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ اور اگر حیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بے حیائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے، اور وہ کہاں لے جاتا ہے انسان کو؟ آگ میں لے جاتا ہے۔ عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان۔ سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا، یعنی حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اب وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا یعنی اتنی بھی کیا حیا کرنی، اتنی بھی کیا شرم۔ جیسے آج ہم میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی انسان بہت باحیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنا بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ عن ابی السوار العدوی قال سمعت عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ ابی سوار العدوی سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے، یعنی حیا سے کبھی آپ نقصان نہیں اٹھا سکتے، حیا ہمیشہ آپ کو بھلائی ہی پہنچاتی ہے۔ ان عمران یومئذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے ایک دن روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے، خواہ وہ ہماری عادات سے متعلق ہو، گفتگو سے متعلق ہو، لباس کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ حیا سے ہوتا ہے۔ گفتگو کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ حیا سے ہوتا ہے۔ آپ میں حیا نہیں تو آپ کا جو دل چاہے آپ بول دیں، اگر آپ با حیا ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے بولیں گے، آپ کو حیا آئے گی کہ نہیں مجھے یہ ذوق نہیں دیتا میں یہ ایسی گفتگو کروں، میں ایسا لہجہ اپناؤں، میں ایسا سخت رویہ اپناؤں۔ پھر وہ چاہے معاملہ لوگوں سے ہو، چاہے گفتگو کا ہو، چاہے لباس کا ہو، حیا کی کوئی بھی قسم ہو وہ کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے اس میں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحیاء في شيء الا زانه۔ رواہ الترمذی۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی حیا ہوتی ہے وہ اسے زینت عطا کرتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو مطلب کیا کہ اگر حیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ بے حیائی ہے تو بدصورتی ہے۔ تو بے حیائی انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ بدصورت بنا دیتی ہے، عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا انسان کو زینت والا بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ عن ابی سعید خدری قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاذرع فی خزرها فاذا رأی شیئا یکرہوہ عرفناہ فی وجہہ، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ اگلی حدیث عن ابی مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرو، اگر حیا ہی نہیں ہے تو پھر جو دل چاہتا ہے وہ کرو۔ اب دیکھیں ہم کس کی امتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ وہ اس پیغمبر کی امتی ہیں جس پیغمبر میں اتنی حیا تھی کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ آج شاید ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آج نیو جنریشن میں حیا تو ویسے ہی ختم ہو گئی۔ آج کی کنواری بچیاں تو باحیا رہی نہیں۔ تو یہ مثال اس وقت کے دور کی ہے۔ عرب کی کنواری لڑکیاں بہت باحیا ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ باحیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری حیا کہاں ہے، ہم اپنی حیا کا موازنہ کریں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کی حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی، اور یہ امت اتنی بے حیا ہو گئی۔ تو حیا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اپنی اولادوں کے اندر بھی اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو کیسے پیدا کریں گے؟ حیا کو کیسا پیدا کریں جائے؟ اس کو چھوڑ دیں، سب ادھر متوجہ ہو جائیں، آپ سب ہی ادھر انوالو ہوگی۔ کیسے پیدا کریں گے حیا کو؟ اب بتائیں۔ اور اپنے بولنے میں اور اپنے شاؤٹ نہ کرنے میں، اپنے آپ کو، اور اپنے اخلاق میں۔ اور کیسے پیدا ہوتی ہے حیا؟ کہاں تھے جب بتا رہی تھی؟ حیا کیسے پیدا کریں گے؟ سب سے پہلی چیز تو خوف خدا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس دل میں ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی عظمت۔ جتنا جتنا اللہ کو پہچانتے جائیں گے اس کی عظمت دل میں آتی جائے گی، اتنے آپ باحیا ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے بڑا یہ احساس دل میں ہمیشہ زندہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، اچھا دیکھیں، حیا ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اندر باہر سے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ کا اندر بھی صاف ہوتا ہے اور آپ کا باہر بھی صاف ہو جاتا ہے، آپ کا اندر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور آپ کا باہر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور اگر حیا نہیں ہوتی تو پھر اندر بھی گندا اور باہر بھی گندا ہوتا ہے۔ تو حسن اخلاق، اپنا اخلاق بہترین بنانے کے لیے اگر ہم جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟
حیا پیدا کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ حیا ہے۔ حیا ہے جو آپ کو غلط کام سے روکے گی، حیا ہے جو آپ کو بری گفتگو سے روکے گی، حیا ہے جو آپ کو بد اخلاقی سے روکے گی، حیا ہے جو آپ کو سخت رویے سے روکے گی، حیا ہے جو آپ کو برے انداز سے روکے گی، حیا ہے جو آپ کو برے معاملات کرنے سے روکے گی۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہاں، اس میں کچھ نہیں، جو وہ پھر جو چاہے کرے، جو چاہے وہ کرے۔ تو جس کے اندر پھر حیا پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگوں کا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں حیا کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب اس حدیث کو بھی یاد کرنا ہے۔ کون سی حدیث؟ حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے والی حدیث، ٹھیک ہے؟ حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت میں کے جنت کے درمیان کر کی جنت کے اطراف میں، ویری گڈ۔ اور جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کے لیے جنت کے، ہاں، اس کے لیے جنت کے درمیان میں، گڈ۔ اور جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گھر کے ضامن کی قرار دیا کہ میں اس کے لیے ضامن ہوں گھر کا، جنت میں، کس جگہ پہ؟ اعلیٰ ترین درجے میں۔ تو اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے، اس اعلیٰ درجے میں جنت میں گھر چاہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندر ہم نے کیا پیدا کرنی ہے؟ حیا پیدا کرنی ہے۔ اور آج جا کے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا میرے اندر حیا ہے؟ اگر ہے تو کس لیول کی ہے؟ اگر اس میں کمی ہے تو اس کو ہم نے بڑھانے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔